वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस मुलाकात की कोशिश। हुकूमत का राह फरार। अहम सुतून पर हमला। जरदारी दुबई क्यों गए? और कराची में बारिश थम गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फैसला कानून के मुताबिक दिया है। ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। फुल कोर्ट पेचीदा मामलात में बनता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है? मुल्क की करेंसी गिर रही है, क्या हमारी मुदाखलत की वजह से? केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत में रूलिंग पर 23 बार सवाल पूछे गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या नहीं। सवाल था कि पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है या नहीं। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में पार्टी हेड के खत को बुनियाद बनाया। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर दलाइल दिए। पीपल्स पार्टी और दीगर फरीकैन के वकला ने दलाइल के लिए वक्त मांगा। अदालत फरीकैन को दलाइल मुकम्मल करने के लिए एक और मौका देती है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस की मज़ीद समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने एक बार नहीं 23 बार पूछा कि रूलिंग की वजह बताई जाए, मगर समाअत के दौरान हुकूमत का कोई भी फरीक रूलिंग से मुतालिक सवाल का जवाब न दे सका। वक्त पर वक्त मांगा गया। इरफान कादिर ने सियासी गुफ्तगू शुरू की तो चीफ जस्टिस बरहम हो गए। फारूक एच नाइक की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई। माहौल ठीक गर्म रहा। कमरे अदालत में अदालत का माहौल इंतहाई गर्म रहा। वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो इरफान कादिर ने मेरिट पर दलाइल देने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने भी दलाइल देने से मना कर दिया। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया, हिदायत लिए बगैर दलाइल नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने कमरे अदालत में सियासी तकरीर शुरू कर दी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हर लफ्ज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप एहतियात से काम लें, डिक्टेशन मत दें, रोस्ट्रम छोड़ दें, बैठ जाएं। इरफान कादिर ने कहा, एक बेंच अहम केसेस सुनेगा तो सवालात उठेंगे, तमाम फरीकैन को एक सुनेगा तो मजीद वक्त देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नजरसानी दरखास्त दायर है। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। इस वक्त अदालत में तल्ख कलामी बढ़ रही है। अदालत केस की समाअत मुलतवी करे ताकि तल्खी का माहौल कम हो। फारूक एच नाइक की जुमेरात तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई, जिसके बाद चौधरी शुजात के वकील ने दलाइल दिए। हुकूमती लीगल टीम का चौथा वकील भी जवाब देने में नाकाम रहा। समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई। मुख्तसर समाअत के बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। और यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबका अहदेदारान की अलहदगी में मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने भी मिलना है कमरा अदालत में आकर सबके सामने मिले। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबका अहदेदारान से अलहदगी में मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने भी मिलना है कमरा अदालत में आकर सबके सामने मिले। इंसाफ पर मबनी फैसला, जजेस दबाव में ना आए। मर्जी का फैसला ना आने पर हुकूमती इत्तेहाद ने धमकी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालत ने हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा मुस्तरद किया है। हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं, 3 रुकनी बेंच के सामने पेश ही नहीं होंगे। हम भी फैसले को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो बोले, आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया के वक़ार के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया था।
شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اگر فل کورٹ بنتا تو اس کا فیصلہ پوری قوم تسلیم کرے گی. اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے. قانون کا تقاضا ہے کہ کسی جج یا بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو وہ خود کو ہٹا دے. کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے. ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے، یہ مطالبہ آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، عدالت کا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا. 3 سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے. جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. پورا سپریم کورٹ بیٹھے، مخصوص بینچ نہ بیٹھیں. وہ فیصلہ فل بینچ کرے، اس کو پورا پاکستان تسلیم کرے. کل جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تو ان کی اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے. اور خبروں میں اب آگے دیکھیے. آج عدلیہ کیوں بری؟ اور گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی. اقتدار جانے کا خوف حکومت اور اتحادی حواس باختہ ہو گئے. کبھی خود کو اپوزیشن عدلیہ کو فوج کہنے لگے. مولانا فضل الرحمان کی زبان لڑکھڑا گئی. کہا فوج کے فیصلے کو نہیں مانتے. برابر سے صحیح کی گئی تو غلطی درست کی. بلاول کو ذو معنی جملے کہنے لگے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے ریورس گیئر لگا لیا اور خود کو اپوزیشن سمجھنے لگے. اقتدار جانے کا خوف حکومت اور اتحادی حواس باختہ ہو گئے. کبھی خود کو اپوزیشن تو کبھی عدلیہ کو فوج کہنے لگے. مولانا فضل الرحمان کی زبان لڑکھڑا گئی. کہا کہ فوج کے فیصلے کو نہیں مانتے. برابر سے تصحیح کی گئی تو غلطی درست کی. بلاول کو ذو معنی جملے کہنے لگے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی ریورس گیئر لگا لیا. فوج نے عدلیہ نے بینچ نے ایک غیر جانبدار کی حیثیت میں ہمارے مطالبے پر غور کرنے کی بجائے مسترد کر دیا ہے. کہ وہ کیا بنیادی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. حکومتی اتحاد کی جانب سے عدالتی فیصلے کے بائیکاٹ پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے تنقیدی ایکسپریس دوڑا دی. شاہ محمود قریشی بولے اگر ججز ان کے حق میں فیصلہ دیں تو یہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. فیصلہ خلاف آئے تو سیخ پا ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ریاست کے اہم ستون پر حملہ کیا ہے. شہباز گل بولے یہ لوگ بزدل ہیں، ہار رہے ہیں تو باجماعت رو رہے ہیں. کوئی بھی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا تو بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا کیا قصور ہے. علی زیدی نے کہا کہ قوم ان لوگوں کی حقیقت جانتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز پر ہمیں اعتماد نہیں. یہی جج جب آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں تو آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، آپ شادیانے بجاتے ہیں، اور اگر آئین کو اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کی توقعات کے برعکس فیصلے کا ایک اشارہ دیتے ہیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں. اتنا اہم کیس، اور آصف علی زرداری صاحب جو سارے اس کے آرکیٹیکٹ ہیں اس سارے کھیل کے، وہ دبئی چلے گئے. یہ بزدل ہیں، وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. اگر قانون کا کوئی فارمولا، قانون کی کوئی شک، میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا؟ اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی. آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا. یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی، ہزیمت. اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگے اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے. یہ بے وقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگے، اپنی جان چھڑائیں. جنرل الیکشن ہو، عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے، جس کو بھی دے، ہمیں دے، کسی پارٹی کو دے. خود کرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا، صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں. تو وہ جواب کی اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں. ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے، وہاں کھڑے ہو کے. وہ خود کدھر ہیں؟ ان کا موقف تو سامنے ہے. بلاول نے ایک بے وقوفی کا اسٹیٹمنٹ پہلے بھی دیا تھا، شاہ جی آپ کو یاد ہوگا، OIC کانفرنس سے پہلے. اس نے کہا تھا کہ ہم OIC کانفرنس ہونے نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے. ایک فون کال آئی نا، وہ الف کی طرح سیدھا ہو گیا. یہ خاقان عباسی اور وہ جو افغانستان سے منی لانڈرنگ کرنے والا فائنانس منسٹر مفتاح، یہ دونوں LNG کے اسکینڈلز میں اتنے ڈیپ روٹڈ ملوث ہیں، ساری قوم کو پتا.
سابق صدر آصف علی زرداری دبئی کیوں روانہ ہو گئے؟ بیٹی بختاور نے بتا دیا۔ ٹویٹر پر لکھا کہ پہلی سالگرہ ایک نانا کے طور پر آصف علی زرداری یہاں اپنے نواسے کے ساتھ گزارنے آئے ہیں۔ اگر وہ جیل کے 11 سے زائد سال نہیں بھاگے تو اب کیوں بھاگیں گے؟ انہیں ہر دور حکومت میں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں ہمارے ڈکٹیٹر منتخب ہوئے لیکن کبھی بھاگے نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت اور اتحادیوں نے ججز سے صرف بدتمیزی کی، بات کرنے تک کا پتہ نہیں تھا۔ ان کو گلا تھا اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا تو 20 حلقے بھی جتوا کر دیتے۔ خاف لیگ کے 10 میں سے 9 ارکان عدالت میں پیش ہوئے، سب نے کہا کہ ہمیں چودھری شجاعت کا کوئی خط نہیں ملا۔ جو ان کے وکلاء نے صرف صریحاً بدتمیزی کی، کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، دلیل نہیں تھی، بات کرنے کا پتہ نہیں تھا، صرف بدتمیزی کی ججوں سے۔ اور پھر جس طریقے سے 10 سپریم کورٹ بار کے ایک ہی گروپ کے جو ہمارے لا منسٹر صاحب کا گروپ ہے لائرز کا، ان کے بار کے پریزیڈنٹس کو بھی لے کے آ گئے کہ جی آپ بھی یہ باتیں کر دیں۔ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہر قسم کا دباؤ۔ اور مجھے پوری دیکھیے، بینچ بنانا تو چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے، لیکن دباؤ میں تو نہیں چیف جسٹس کو بینچ بنانے چاہیے۔ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کا فیصلہ مانے۔ کبھی آج تک نون لیگ دھاندلی کے بغیر اقتدار میں آئی ہی نہیں، ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کے بغیر کبھی اقتدار میں آئے ہوں۔ اسی روش کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ تللوں سے باہر آ جائیں۔ آپ ہار گئے ہیں، پیپل ہیو اسپوکن، لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ انتخابات کی طرف جائیں، آپ وفاق میں پورے ملک میں الیکشنز کی طرف جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئے الیکشن کمیشن کے لیے بات چیت شروع کریں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کہتے ہیں حکومتی جماعتوں نے دن بھر عدلیہ اور فوج پر حملے کیے۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو کوئی بھی اصل مدعے پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عدالت سوال پوچھتی رہی لیکن ان کے وکلاء نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر کوئی دلیل نہیں دی۔ حکومتی وکلاء صرف کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے بات چیت میں اسد عمر نے کہا کہ حمزہ شہباز کبھی وزیر اعلیٰ بنا ہی تھا۔ فاروق جب بولے فسادی مریم نے ہر ادارے کے خلاف محاذ کھولا۔ عدالت نے موقع دیا لیکن عدالت میں کسی نے دلائل نہیں دیے۔ تقریریں ہم دیکھتے رہے پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عدلیہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی، فوج کے اوپر حملے کیے گئے۔ دوسری سائیڈ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا۔ فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے۔ بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج صاحبان نے موقع کوشش کی، کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا۔ آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کورٹ نہیں بننے والا، اور ہمارا یہ موقف بڑا واضح موقف رہا تھا جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا۔ فسادی مریم صفدر جنہوں نے نہ کوئی سیکیورٹی کا ادارہ چھوڑا، نہ عدلیہ چھوڑی، نہ نیب کو چھوڑا، کوئی ایسا ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے ان کو یہ لگا ان کی سیاہ کاریاں قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف سوال پوچھ سکتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ محاذرہ ہی کھڑی کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ لوگ جشن آزادی سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ 30 اگست سے پہلے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ لوگ عدلیہ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ غلط ہوگا۔ یہ لوگ عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں۔ عدالت حکومت کی باتوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ آگے چلے گئے ہیں اور عدلیہ کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی ہی غیر اخلاقی ہے، اور جو کچھ معاملات سے سب فیل ہو گئے۔ ایک حل ہے 30 اگست سے پہلے الیکشن کے اعلان کا، اور انشاءاللہ وہ ضرور ہو جائے گا۔ میں ان کو نہیں دیکھتا 15 اگست 30 اگست تو میں نے احتیاطاً دی ہے، میں ان کو جشن آزادی سے پہلے فارغ دیکھتا ہوں اور الیکشن دیکھتا ہوں۔ اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے کل چلا جاتا ہے تو پھر یہ سی ڈی اے کا چیئرمین اور پرائم منسٹر پاکستان کا دائرہ اختیار ایک جیسا ہو جائے گا۔ بار بار جو پی ڈی ایم کے حکومتی وکلا تھے وہ اصل پوائنٹ پہ آ نہیں رہے تھے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں جی کہ لارجر بینچ پہ جو ججز بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ اچھا ہوگا، 3 بینچوں کا یا 5 بینچ کا جو ججز کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اوپن تھریٹس دے رہے ہیں جی کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا یا آپ نے لارجر بینچ نہیں بنایا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم سڑکوں پہ ہوں گے، حالات کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔
تحریک انصاف کا حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرنے پر بول نیوز کو خراج تحسین۔ سینیٹر فیصل جاوید خان کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی بات کرنے میں بول نیوز کا بڑا ہاتھ ہے۔ بول ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کی بات کرے، چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مخالفین کو نشانہ بناتے ہوئے بولے کہ قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کرے، حکومت میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو فوراً اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کو پبلک ووٹ دے گا، جس کو عوام ووٹ دے گی، وہ راستہ ہے حکومت میں آنے کا، وہی راستہ ہے۔ اور تمام تر مسائل کا حل بھی یہ ہے کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن کرا دیں۔ قوم اب تیاری کرے الیکشن کی، الیکشن بالکل آنے والا انشاءاللہ، آگے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ملک کے پاس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی اس حکومت کے اندر تھوڑی سی بھی عقل اور ساتھ میں تھوڑی سی بھی حیا ہو تو یہ آج رات کو اسمبلی یا کل صبح اسمبلی تحلیل کر دیں۔ میں جاتے جاتے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس پوری جو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے میں بول نیوز کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یوں ہی آپ ڈٹ کے لگے رہے، حق بات کریں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، پی ٹی آئی کے خلاف ہو، لیکن حق بات کریں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح آپ کھڑے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو خراج تحسین، کیونکہ آپ کے مشکل کام ہے، ہم لوگوں سے زیادہ مشکل کام آپ کا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔